आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान दाइश में मौजूद है या पाकिस्तान दाइश में मौजूद नहीं है, इस हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम मुख्तलिफ आरा देते रहे हैं, मगर खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो दाइश जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है वो पाकिस्तान में वजूद नहीं है। कम अज कम ये पाकिस्तान की सरकारी पोजीशन है। इसका बारहा इजहार वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान करते रहे हैं और बारहा उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंद तंजीमें और बाज़ ऐसे लोग जो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं वो दाइश का नाम इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में उस अंदाज की दाइश मौजूद नहीं है जो कि दुनिया में जिसका के नाम है, जो कि शाम और मिस्र वगैरह में होता है। लेकिन आज इस हवाले से वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने टेक्सला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक बार फिर उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप नाम बदल कर काम करते हैं, दाइश का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि उनसे अगर ये बयान मंसूब किया जाए कि पाकिस्तान में दाइश का वजूद नहीं है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में दाइश वजूद नहीं रखती, तो वो इस बात को रद्द करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में दाइश नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा। अब कल सईदा 3 दिन पहले जो कुछ मैंने कहा मैं आपके सामने रिपीट करता हूं, मगर दूसरे दिन जो अखबारात में हेडलाइंस आई वो मेरे नाम से मंसूब ये थी कि पाकिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं। मैंने आज तक किसी स्टेटमेंट में अगर है तो कोई सामने लाए। मैंने जाहिर है कि मीडिया के सामने ही बात की है ना, तो मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूं कि हम सब पाकिस्तानी हैं, रीड माई लिप्स, रिकॉर्ड करें, सबका रिकॉर्ड निकालें, दाइश के बारे में मेरी वजाहत सुनें। जनाब चौधरी निसार अली खान ने 3 रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जनाब चौधरी निसार अली खान जिक्र कर रहे थे उसमें उन्होंने दाइश के हवाले से जो बात कही उसको हम सुन लेते हैं। दाइश एक अरबी तंजीम है, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की तंजीम है। वो तंजीम उस शक्ल में यहां मौजूद नहीं है। मेरे सबका सारे रिकॉर्ड देख, उस शक्ल में नहीं है। मगर मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसे ग्रोह जो अपने नाम और अपनी लॉयल्टीज चेंज करते रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये कोई नया खतरा नहीं है। वो कभी अलकायदा बन जाते हैं, कभी टीटीपी बन जाते हैं, उनमें से कई अब दाइश का नाम और एजेंडा अपने सामने। ये कोई नया खतरा नहीं है। ये वही लोग हैं जो पहली दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। दो टोक अंदाज में जनाब चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि ये वो दाइश नहीं है जो दुनिया में मौजूद है, जो कि शाम में, नॉर्थ अफ्रीका में और दूसरे अरब ममालिक में जिसकी मौजूदगी की बात की जाती है, लीबिया वगैरह में। पाकिस्तान में वो वाली दाइश मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कोई दाइश मौजूद है और वो दाइश है। और इस दाइश में क्या फ़र्क है इसकी तो अभी तस्हीह और इसकी तशरीह जनाब चौधरी निसार अली खान ने की, लेकिन पाकिस्तान में किसी और सतह पर यह तशरीह मौजूद नहीं है। जब पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस गिरफ्तारियां करती है तो वो हमेशा कहती है कि दाइश के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये दाइश का शख्स था, ये दाइश का इसका पस मंजर है। कभी नहीं कहा गया कि ये हमारी दाइश है, यानी कि देसी दाइश है, या ये कि विलायती दाइश है। इसी किस्म की बात थी जब 6 रोज कबल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो जनाब आफ्ताब सुल्तान ने सेनेट की एक कायमा कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग दी और उसमें कहा कि दाइश पाकिस्तान के लिए उभरता हुआ खतरा है और इसका बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है। जनाब आफ्ताब सुल्तान ने किसी सूरत में भी इस मौके पर सेनेट की कायमा कमेटी को नहीं बताया कि ये वो वाली दाइश है जो कि हमारी ही बनी है और हमारी ही दाइश है। ये उस दाइश से ताल्लुक नहीं है जिसकी वजह से दाइश का नाम दाइश है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई अलग दाइश है, इसकी कोई तशरीह, इसकी कोई फर्क नहीं बताया था डीजी आईबी जनाब आफ्ताब सुल्तान ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दाइश का एक बड़ा ग्रोह पकड़ लिया है, मगर उन्होंने ये बात बिल्कुल कही कि कलअदम लश्कर जंगवी और दीगर फिरका परस्त तंजीमें दाइश से हमदर्दी और राब्ते रखती हैं। इसका मतलब ये कि दाइश एक अलग तंजीम है, लश्कर जंगवी और दूसरी इंतहा पसंद तंजीमें अलहदा उनकी शनाख्त है। इसीलिए जनाब आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि ये तंजीमें उनसे हमदर्दी रखती हैं। ये भी कहा गया, जनाब आफ्ताब सुल्तान डीजी आईबी ने कहा था कि
کا نظم تحریک طالبان دہشت گردی کے لیے داعش کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی داعش کی ایک الگ شناخت کو برقرار رکھا ڈی جی آئی بی نے۔ یہ بھی کہا گیا کہ داعش کے دہشت گرد بھرتیوں اور رابطے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ڈی جی آئی بی نے داعش کی الگ شناخت کو برقرار رکھا اور انہوں نے کہا کہ داعش پاکستان میں بھرتیاں کر رہی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کیونکہ اس سے پہلے پنجاب کے وزیر داخلہ اور وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب میں تقریباً 100 ایسے لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں جو داعش میں شمولیت اختیار کر چکے تھے، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ شام جانا چاہتے تھے اور باقاعدہ داعش میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ وہی داعش ہے جو بین الاقوامی تنظیم ہے جو کہ دنیا بھر میں جس کی شناخت ہے، اور اس میں پاکستان سے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں۔ یہ ڈی جی آئی بی نے بھی کہا تھا اور یہ بات پنجاب کے وزیر داخلہ وزیر قانون بھی کہہ چکے ہیں، اور سندھ میں کئی ایسی گرفتاریاں ہیں جس میں پولیس نے ببانگ دول کہا ہے کہ گرفتار ہونے والے اشخاص کا تعلق براہ راست داعش سے تھا، مگر جناب چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ یہ وہ داعش نہیں ہے جو کہ دنیا بھر میں جس کی شناخت ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے کنفیوژن موجود ہے۔ اب سے کچھ روز قبل داعش کی موجودگی کے حوالے سے اپنے اس پروگرام میں ہم نے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن جنرل عاصم باجوہ سے پوچھا تھا کہ وہ اس ایشو پر کیا بتانا چاہتے ہیں۔ جو فوج کے جو ادارے انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں وہ داعش کے حوالے سے کیا معلومات رکھتے ہیں۔ اس سے قبل چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں وہ داعش کا وجود نہیں ہے جو دنیا بھر میں جس کی شناخت ہے۔ ہمیں ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے بتایا تھا۔ داعش اس وقت ایک پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے۔ داعش دنیا کے مختلف حصوں میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ آج چونکہ میں ایک خاص آئی بی او کے بارے میں بریفنگ دے رہا تھا، اس میں داعش کا ذکر نہیں آیا۔ اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہے ان قریب میں ایک اور بڑی کمپریہنسو ڈیٹیل بریفنگ میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا، اور اس معاملے میں جو بھی تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ بہرحال داعش کا وجود چاہے ہے یا نہیں ہے، پاکستان کی سرکاری پوزیشن یہی ہے کہ پاکستان میں داعش کا وجود نہیں ہے۔ یہ وہی پوزیشن ہے جس کی عکاسی جناب وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کر رہے ہیں، جس کی عکاسی پاکستان کا وزارت خارجہ کر رہا ہے۔ باوجود پاکستان یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ پاکستان میں اس انداز کی اور وہ والی داعش موجود ہے جس نے دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد اس لرزہ خیز واقعے کی گفتگو ایک بار پھر بات کہاں چلی ہے اور 24 گھنٹوں میں اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ ثاقبہ کاکڑ خودکشی کیس جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کیا اس سلسلے میں کوئی جنبش ہوئی ہے؟ ہوئی تو ہے، مگر اس کے بعد کہ جب ثاقبہ معصوم ثاقبہ کی جان چلی گئی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ یہ جو کچھ بچیاں آئی ہوئی ہیں یہ ان غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اتنی ہمت کی یہاں تک آئے ہوئے ہیں۔ ثاقبہ نے خودکشی نہیں کی ہے، ثاقبہ کا قتل ہوا ہے۔ ثاقبہ کی موت کے ذمہ دار پرنسپل عبدہ اور کلرک محمود ہیں۔ کل ہم نے آپ کے سامنے یہ لرزہ خیز واقعہ رکھا تھا۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں واقعہ ہوا تھا، انتہائی ٹریجک واقعہ جس میں کہ 17 سالہ ثاقبہ کاکڑ جس نے کہ میٹرک میں پوزیشن حاصل کی تھی، اس نے خودکشی کر لی، اور خودکشی کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کے انٹرمیڈیٹ کے یعنی کہ سیکنڈ ایئر کے ایڈمیشن فارمز اور اس کے جو ایگزامینیشن فارمز ہیں اس کالج کی پرنسپل نے بورڈ میں نہیں بھیجے تھے کیونکہ ذاتی پرخاش تھی۔ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے پرنسپل ناراض تھی، اور اس نے ثاقبہ اور 15 دوسری بچیوں کے جو پیپرز تھے وہ سیکنڈ ایئر ایگزامینیشن کے حوالے سے بورڈ کو نہیں بھیجے تھے، اور بھرپور کوشش کی ثاقبہ نے، اس کے پورے خاندان نے منتیں کی، سماجتیں کی، مگر اس کے پیپرز نہیں بھیجے گئے کیونکہ ان بچیوں نے احتجاج کیا تھا اسکول میں تعلیمی ماحول کے حوالے سے، وہاں پر جو تبدیلیاں ہوئی تھی اس کے حوالے سے ان کو اس کی سزا دی گئی۔ ثاقبہ کاکڑ جن کے بہن کل ہمارے پروگرام میں آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اسے علم سے محبت تھی، اس کا جنون تھا جس نے اس کی جان لے لی۔ وہ اس چیز پہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس کے پیپرز نہیں بھیجے گئے کہ اس نے خودکشی کر لی، اور اس کے گھر والوں نے، کل اس کی سسٹر نے ہمارے اس پروگرام میں اس کی براہ راست ذمہ دار
اس کالج کی کو ذمہ دار قرار دیا، اس کے پرنسپل کو اور اس کے کلرک کو جس نے یہ کاغذات مسترد کیے تھے۔ یہ لرزہ خیز کہانی جب کل ہمارے پروگرام میں نشر ہوئی، اس کے فوراً بعد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب ثناء اللہ زہری نے اس پورے واقعے کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی حکومت اس سلسلے میں بھرپور تحقیقات کرے گی اور ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جو کہ انہیں اگلے 3 دن میں اس کی رپورٹ بھی پیش کرے گی۔ اس سلسلے میں کوئی بڑی پیش رفت تو آج نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ قلعہ سیف اللہ پولیس نے آج مسلم باغ کالج کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا ہے اور اس کے علاوہ لواحقین کے بیانات تھے وہ رجسٹر کیے گئے ہیں، انہیں قلم بند کیا گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ تعلیم بلوچستان نے کالج کے پرنسپل عابدہ غوث اور کالج کلرک کو معطل کر دیا ہے اور اب تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے۔ آج کے حوالے سے یہ بڑی پیش رفت ہے کہ پرنسپل کو اب سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی پرنسپل ہے عابدہ غوث جس کا نام لے کے ثاقبہ کاکڑ کی بہن نے کہا تھا کہ ہماری تمام منتیں سماجتوں کے باوجود ثاقبہ کاکڑ کے پیپر عابدہ جو کہ پرنسپل ہیں انہوں نے نہیں بھیجے تھے بورڈ کو۔ اس کے علاوہ ثاقبہ کے لواحقین نے جوائنٹ ڈائریکٹر کالجز وہاب حمید کے سربراہی میں بننے والی کمیٹی کو آج جانبدار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ٹلٹ کالج کی ایڈمنسٹریشن کی طرف ہے اور وہ ہمیں انصاف نہیں دے سکتی، وہ اپنے کولیگز کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آج بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مولانا عبدالواسع نے ثاقبہ کے لواحقین سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ طالبہ ثاقبہ کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرنا ضروری ہے۔ حکومت بلوچستان اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب عبدالرحیم زیارت وال نے جو وزیر تعلیم ہیں حکومت بلوچستان کے۔ بہت بہت شکریہ عبدالرحیم صاحب، بہت ہی اندھوناک سانحہ ہے، اس کی پوری تحقیقات ہو جائے، اس کی جڑ تک پہنچا جائے، اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ کمیٹی ایک بنا دی گئی ہے، لیکن اب تک جو چیزیں سامنے آئی اس کے بارے میں ہمیں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ بڑی مہربانی کامران صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو واقعہ تھا گزشتہ جمعے کا، اس میں ثاقبہ حکیم صاحبہ نے اپنے تمام اس کے باوجود کوششوں کے باوجود جس نتیجے پہ پہنچی۔ جی آپ فرمائیے۔ ہلو جی آپ فرمائیے زیارہ صاحب۔ وہ جس واقعہ مسلم باغ گرلز ڈگری کالج کا ہے اور گرلز ڈگری کالج میں ہم نے کوئی چند سال پہلے صوبے کے تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جس بچے کی حاضریہ 70% سے کم ہوگی اس کا امتحانی داخلہ نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ جو کیس ہے اس میں داخلے کی یعنی حاضریوں کی کمی کی وجہ سے یہ نہیں رکا تھا۔ بنیادی طور پہ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بچیوں نے ایک مرتبہ ہڑتال کی تھی اور میں لیکچرر مانگے تھے اور وہ جو ان کو دیے گئے، پھر بات یہ ہوئی کہ وہ تجربہ کار نہیں تھی یا کوالیفائیڈ نہیں تھی، تو پھر دوبارہ سے مطالبہ کر دیا کہ یہ نہیں پڑھا سکتی، یہ کوالیفائیڈ نہیں ہے، ہمیں مرد ہی پڑھائے۔ تو اس دوران ان کا اور پرنسپل کے درمیان جھگڑا چلتا رہا اور آخر میں جب امتحان کے دن آئے تو انہوں نے ان کے داخلہ فارم نہیں بھجوائے۔ اس پہ کچھ لڑکیوں نے جا کے معافی مانگی اور اس کے والدین نے بھی جا کے ان سے معافی مانگی ہے کہ بچی ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس کا داخلہ نہیں بھجوایا۔ بقول خاندان کے وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی ہے، جس کا ہمیں دکھ ہے۔ میں نواب ایاز خان جوگیزے اور ڈاکٹر حامد خان کل ان کے پاتخوانی پہ گئے تھے، ان کے گھر گئے تھے اور جو نقصان ان کو بتایا تھا کہ جو نقصان ہو چکا ہے وہ ہوا ہے، لیکن ہم اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور ہم نے کمیٹی ایک معنی میں نوٹیفائی کی تھی اور کمیٹی نوٹیفائی ہو گئی ہے، وہ تحقیقات کرے گی۔ ہمیں تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں جوڈیشل انکوائری چاہیے، تو اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اس کا جو کمیٹی نوٹیفائی ہو گئی ہے ان کے لیے شرط ہماری یہ تھی کہ 5 دن کے اندر اندر آپ رپورٹ لائے پیش کریں۔
تو اس پہ بھی گورنمنٹ کے طور پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، جوڈیشل لیکن انکوائری چاہتے ہیں وہ بھی کروا دیں گے۔ ایک معاملہ یہ ہے، اور ایک معاملہ جو ثاقبہ کی سسٹر ہیں نائلہ، جو کہ یونیورسٹی میں ابھی ایم فل کر رہی ہیں، وہاں پر بھی ان کو بھی اس سلسلے میں ایک ناخوشگوار پورے ماحول کا اور دباؤ کا سامنا ہے، وہ بھی بہت سخت پریشان ہیں۔ ثاقبہ کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ نے معلومات لی؟ کامران صاحب، اس کے بارے میں میرے پاس معلومات نہیں ہے۔ جو انسانی طور پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس خاندان کا اور اس قسم کے واقعے میں، جبکہ انسان کے طور پہ ہم خود محسوس کرتے ہیں واقعتاً بہت دکھ اور تکلیف والی بات ہے اور دکھ اور تکلیف والا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ ہوگی، کسی کی طرفداری نہیں کرے گی، اور جو ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، خاندان کو جو دکھ اور تکلیف پہنچی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن زندہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، ان کے جو بھی مشکلات ہوں گے اس کو حل کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پرنسپل صاحبہ کو ہم نے معطل کر دیا ہے، اور انکوائری ہوگی، اور انکوائری کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اصل میں معاملات کس طریقے سے تھے، اور ریکارڈ سے بھی پتہ چل جائے گا۔ البتہ بات صرف اتنی ہے کہ چونکہ بچیاں ہڑتال پہ گئی تھی اور دانستہ غیر حاضری نہیں تھی، تو اس کو درگزر کرنا چاہیے تھا۔ جو پرنسپل صاحبہ سے غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے طالب علموں اور بچوں کو اس حوالے سے معاف نہیں کیا تھا، اور بعض کو پھر معاف بھی کر دیا تھا۔ 4 بچیاں ان کو آخر تک ان کے داخلے کو روکے رکھا، اور بچی چونکہ محنت کر رہی تھی یا محنت کش بچی تھی، اور اپنے کالج سے یا اپنے سٹڈی سے ان کی ایک محبت تھی، اور اس محبت کا اظہار یا دل برداشتہ ہو کر۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ عبدالرحیم زیارت بال، وزیر تعلیم صوبہ بلوچستان ہمارے ساتھ ہے۔ وقفہ، اس کے بعد ہم بات کریں گے پوری دنیا میں پیٹرول پرائسز پچھلے 1.5 سال کے دوران تقریباً 90% کم ہو گئی ہیں۔ اب تیل پیدا کرنے والے ممالک، خاص طور پہ بڑے ممالک اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے قطر میں ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب مزید تیل کی قیمتیں گریں، یہ بہت بڑا ناقابل قبول عمل ہے، اور اب اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہوا ہے۔ وہ ہنی مون جو تیل کی قیمتوں کے ساتھ پوری دنیا منا رہی تھی، لگتا یہ ہے کہ وہ اب ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بابت آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پوری دنیا میں گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے کے دوران سب سے بڑی ڈیولپمنٹ معاشی اور تجارتی اور کاروباری ترقی کے حوالے سے ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں پچھلے 14 مہینے کے مقابلے میں تقریباً 100% کم ہو گئی ہیں۔ اتنی تیزی سے تیل کی قیمتیں گری ہیں کہ لوگ حیران رہ گئے ہیں، اور وہی تیل جس کو عام زبان میں گیسولین پیٹرولیم کہا جاتا ہے، وہ اب ان داموں پہ مل رہا ہے جو کہ اب سے کم از کم 25 سال پہلے دیکھنے میں آئے تھے۔ اس پوری صورتحال کا سب سے بڑا فائدہ دنیا کے عام لوگوں کو ہوا، ایسی معیشتوں کو ہوا جن کا دار و مدار تیل کی امپورٹ پر ہے، جن کو کہ تیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اسی دوران ان ملکوں کا جو کہ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک سمجھے جاتے ہیں، وہ سخت معاشی دباؤ میں آ گئے، اور ان کے معاشی جو اشاریے ہیں وہ سخت خراب ہوئے، اور اس میں سب سے زیادہ دباؤ میں وہ ملک آئے جو سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک سعودی عرب۔ اس کے علاوہ جو دوسرے بڑے ممالک ہیں جو کہ اس پورے ماحول سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اس میں روس بھی شامل ہے جو دنیا میں تیل پیدا کرنے والا ایک اور بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور وہ دوسرے ممالک جہاں پر تیل پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وینیزویلا وہ ملک ہے جہاں پر تیل سب سے زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور وہاں پر اس وقت دیوالیہ پن کا شکار ہو گئی ہے معیشت، کیونکہ تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے
وینیزویلا کی معیشت سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے اور وہ ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے. سعودی عرب میں بھی شدید دباؤ ہے خزانے پر اور یہی صورتحال روس میں ہے جہاں پر روس کی کرنسی کی قیمت روبل کی قیمت تقریباً 60% گر چکی ہے. روس بھی اس وقت شدید دباؤ میں نظر آ رہا ہے. کل اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی جس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ پیش رفت ہوئی قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جہاں پر کل تک یہ بات خفیہ تھی کہ ملاقات ہو رہی ہے روس کے وزیر پیٹرولیم الیگزینڈر نوواک، سعودی عرب کے وزیر پیٹرولیم علی النعیمی، قطر کے پیٹرولیم منسٹر الاسادہ اور وینیزویلا کے پیٹرولیم منسٹرز. یہ کل خاموشی سے، کل تک یہ خبر سامنے نہیں آئی تھی، یہ خاموشی سے ملاقات ہو رہی تھی. بہت اہم ملاقات تھی. دنیا کے 4 بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی یہ ملاقات کل ہوئی. آج اس کے اثرات بھی سامنے آئے. کل جیسے ہی اس ملاقات کی خبر آئی پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی تھی. تقریباً 2.5% اس میں اضافہ ہو گیا تھا کل اور آج مزید اس میں 2.5% اضافہ ہوا ہے. اس ملاقات کو آج پبلکلی سامنے لایا گیا اور آج سعودی عرب کے وزیر پیٹرولیم جناب علی النعیمی نے میڈیا کو باقاعدہ اس کے حوالے سے بتایا اور انہوں نے کہا کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک اپنی جو پیداوار ہے اس کو منجمد کر رہے ہیں. اب اس کو مزید وہ گھٹائیں گے نہیں مگر اس کو وہ منجمد کریں گے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں فی الحال اضافہ ہوگا. بہت بڑا اضافہ نہیں ہوگا لیکن اس میں اضافے کا عمل شروع ہوگا جو کہ ہوا. سعودی وزیر پیٹرولیم علی النعیمی. First of all, in the meeting, we assessed supply and we assessed demand. And we recognize today that supply is going down because of the current prices. We also recognize that demand is on the rise. The reason we here agreed to a potential freeze of production is simply it is a beginning of a process which we will assess in the next few months and decide whether we need other steps to stabilize and improve the market. We don't want significant gyrations in prices. We don't want reduction in supply. We want to meet demand and we want a stable oil price. یقینی طور پہ اس پورے عمل کا مقصد جو جناب علی النعیمی نے بیان کیا ان تیل پیدا کرنے والی قوتوں کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ اب تیل کی قیمتیں مزید گرنے نہیں دیں گے اور اس سلسلے میں اقدامات کریں گے اور یہ پہلے مربوط اقدامات ہیں جو تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک نے کیے ہیں. تیل کی قیمتوں میں مزید کمی کا خیال تھا اور اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ تیل کی قیمتیں اس سطح سے بھی مزید گریں گی کیونکہ ایران پر پابندیاں ختم ہو گئی. عالمی پابندیاں ختم ہونے کے بعد ایرانی تیل بھی اب مارکیٹ میں آ گیا ہے اور بھرپور طریقے سے آیا ہے اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ تیل کی قیمتیں جو پہلے ہی زمیں بوس ہو رہی ہیں وہ مزید منہدم ہو جائیں گی جس کے بعد یہ آج فیصلہ سامنے آیا. اس کی مزید تشریح قطر کے وزیر پیٹرولیم جناب محمد صالح الاسادہ نے کی. We will start intensive communication almost straight away with other major producers, OPEC, non-OPEC, including Iran and Iraq. This step is meant to stabilize the market and to be beneficial not only to the oil producers and exporters but also to the world economy. ماہرین کہتے ہیں کہ آج کی ملاقات کے دور رس اثرات ہوں گے اور فوری طور پہ اس کے اثرات نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں. لیتے ہیں وقفہ. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے جس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں.